वेलकम बैक नाजरीन। और नाजरीन, एक तरफ तो ये दहशतगर्दी का मामला है, आज पाकिस्तान ने इस पर अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड के गलत इस्तेमाल पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिनसे अफगान हुक्काम को भी आगाह किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती हैं चित्राल समेत दीगर जगहों पर अफगानिस्तान से दहशतगर्द हमले हुए जिस पर तशवीश है। पाकिस्तान ने आज ही ऑफिशियली अपना स्टेटमेंट भी दिया इस सारे मामला पे। दूसरी जाने पॉलिटिकल एलाय पे बात करते हैं। अब आगा मसूद साहब, आपके तरफ सबसे पहले आऊंगी। नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं, मरीम नवाज कहती है बहरानों में घेरे पाकिस्तान के लिए तलुए सहर है, क्या वाकई है? आप कैसे देखते हैं? देखिए, नवाज शरीफ ज़ाहिर है कि एक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं तीन मरतबा। लेकिन ये कि वो 5 साल से इंग्लिस्तान में उनका क़याम था, और ज़ाहिर है कि इस 5 साल में पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो बिल्कुल बदल चुकी है। पाकिस्तान का जो लैंडस्केप है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लैंडस्केप जो है बदल चुका है। अब उनकी, और दूसरी बात ये कि वो ख़ुद भी मतलब कई बीमारियों में मुब्तला हैं, तो कई स्टंट उनमें लगे हुए हैं। लेकिन उनसे ये उम्मीद रखना कि वो आने के बाद ये है कि कोई एक बहुत बड़ी तब्दीली लाएंगे माशी तौर पर, माशरती तौर पर, सियासी तौर पर, मेरा ख़्याल है ये मुमकिन नहीं है। ये हम लोग दरअसल बहुत सीधे लोग हैं। हमेशा ये समझते हैं कि फ़लाँ आदमी से हम वाबस्ता करते हैं उम्मीदें, और उसके बाद जब उम्मीदें टूटती हैं, बिखर जाती हैं, तो फिर हम नाराज़ हो जाते हैं। इसहाक डार से हमने उम्मीदें वाबस्ता की थी कि भाई वो डॉलर को कम कर देंगे, वो इकनॉमी को बेहतर कर देंगे। हालांकि हमने बताया था कि इसहाक डार साहब जो हैं वो एक अकाउंटेंट हैं, वो इकोनॉमिस्ट नहीं है। चुनाचे उन्होंने करके देखा, कुछ भी नहीं हुआ। अपने ख़िलाफ़ जितने भी मुकदमात थे, जो भी इनके जायदाद थे, वो सब ठीक करा के अब लंदन में बैठे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि देखिए, हमें एक इज्तिमाई सोच रखनी चाहिए। नवाज शरीफ एक ताजिर हैं, और उनकी तिजारत जो है हिंदुस्तान से बहुत ज़्यादा है। मैं तो ख़ुद हिंदुस्तान जाता रहता हूँ और मुझे मालूम है कि किस किस्म की तिजारत है उनकी। तो उनसे ये कहना कि साहब कि वो एक बहुत बड़ी पाकिस्तान के लैंडस्केप में तब्दीली लाएंगे, वो नहीं ला सकते। एक तो दूसरी बात ये कि यहाँ पर इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान के सियासी जो तंजीमें हैं, सियासी जो जमातें हैं, और सियासी जो सोच का अंदाज़ है, वो आपस में लड़ाई का अंदाज़ है। उसके अंदर कोई मफाहमत की मुझे कोई झलकी नज़र नहीं आती। अगर मफाहमत की कोई झलकी नज़र आती तो आज पाकिस्तान में जो दहशतगर्द हमले हो रहे हैं ये यकीनी तौर पर नहीं होते। हमारे अपने अंदर इत्तेहाद नहीं है, और ये इत्तेहाद ना होने की कई वजूहात हैं। एक वजूहत तो ये है कि अरबाब इख्तियार जो हैं वो करप्ट लोगों को आगे सामने लेकर आते हैं। अब ज़ाहिर है कि आवाम जानते हैं कौन क्या है, और आवाम का शऊर बहुत बेदार हो गया है। और फिर सोशल मीडिया ने तो कोई बात जो है ना ढकी छुपी नहीं रहती, वो सामने आ जाती है। तो मेरी अर्ज़ है कि इंसान जो है ना, एक तो इलेक्शन आप कराएं, वक्त पे कराएं। जैसे कि सदर साहब ने कहा है कि आप 6 नवंबर को इलेक्शन कराएं, और इलेक्शन नहीं करा रहे तो आप देखिए कि मगरबी ममालिक भी जो है आप पे दबाव डाल रहे हैं, दीगर ममालिक भी आप पर ये कह रहे हैं कि आप इलेक्शन कराइए, और चीन दबे दबे अल्फाज में भी आपसे ये कह रहा है कि आप इलेक्शन फ़ौरन कराइए। इलेक्शन कराएंगे तो ज़ाहिर है कि जो नए लोग आएंगे, नए फ़िक्र के साथ आएंगे, वो तब्दीली ला सकते हैं। लेकिन अगर ये समझना कि हम पुराने लोगों के साथ मिल के, जो ख़ुद भी बीमार हैं, तो वो क्या तब्दीली ला सकते हैं? पाकिस्तान का जो मसला है बड़ा संगीन मसला है, माशी मसला भी संगीन है और सियासी भी संगीन है। अगर इसको आप समझते हैं कि किसी एक ज़ात से मंसूब करके उसको हम तब्दील कर देंगे उस लैंडस्केप को, इट्स इम्पॉसिबल। हमें एक इज्तिमाई तौर पर, एक मिलजुल कर हमको एक लैंडस्केप बनाना पड़ेगा, एक मंशूर बनाना पड़ेगा। उस मंशूर के तहत ही हम पाकिस्तान को मजबूत बना सकते हैं। लेकिन अगर ये समझना है कि फ़लाँ शख्स के आने से जो है तब्दीली आ जाएगी, मैंने अभी इसहाक डार की आपके सामने मिसाल पेश की, देखिए ऐसा नहीं होता। मुल्क किसी एक फ़र्ज के साथ नहीं चलते, बल्कि यह है कि एक इज्तिमाई सोच होती है, और इज्तिमाई सोच को लेकर उसी पर अमली तौर पर अमल करके इंसान आगे बढ़ता है। मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा अहम मसला है वो ये है कि हम किस तरीके से पाकिस्तान के आवाम को जो है मुतमईन कर सकते हैं। जिस किस्म की मेरा ख्याल है मायूसी पाकिस्तान में फैली हुई है, और ये मायूसी कोई खुदा ना खास्ता हिंदुस्तान ने नहीं फैलाई है, ये मायूसी अमेरिका ने नहीं फैलाई है, ये मायूसी हमारी अपनी फैलाई हुई है। महंगाई कितनी महंगाई के ख़िलाफ़ जो है लोगों ने आवाज़ बुलंद की। JOI ने जुलूस निकाला, बिलावल भुट्टो ने जुलूस निकाला, उस ज़माने में जबकि महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन क्या नतीजा निकला? कुछ भी नहीं। फिर महंगाई बढ़ती चली गई। आज जो लोग मायूस हैं, और जिनको एक वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, और फिर बेरोज़गारी बढ़ गई है, आप 50% कारखाने पाकिस्तान के बंद हो गए। ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए, और इन चीज़ों के पस मंज़र में जब हम पाकिस्तान को देखते हैं तो हमें बड़ा अफसोस होता है और मायूसी बढ़ती है। तो लोग कहते हैं कि भाई मायूस नहीं होना चाहिए।
ٹھیک ہے جن کو مفت بجلی ملتی ہے، مفت پیٹرول ملتا ہے، مفت گاڑیاں ملتی ہیں، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن غریب آدمی کے لیے، مڈل کلاس کے لیے تو بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ نوجوانوں کے لیے تو اس سے زیادہ مسئلہ ہے۔ آپ یقین کریں کہ ایسے ایسے نوجوان میں نے دیکھے ہیں جو کروڑ روپے دینے کو تیار ہیں کہ ہمیں اس ملک سے ہم نہیں رہنا چاہتے، وی ڈونٹ وانٹ ٹو اسٹے ان پاکستان، وی وڈ لائک ٹو گو ابراڈ اینڈ فائنڈ اے گڈ ریزنیبل اینڈ ریسپیکٹیبل جابس۔ تو یہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، ہم خود لکھا رہی ہیں، ہم لکھ رہے ہیں، کالم لکھ رہے ہیں، اور باقاعدہ ہم ارباب اختیار کو بتا رہے ہیں کہ صورتحال یہ ہے، لیکن اگر ہماری آواز جو ہے وہ صدا بس صحرا ثابت ہو رہی ہے تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، قصور تو پھر ان لوگوں کا ہے کہ جو حکومت چلا رہے ہیں اور جن کے پاس دانش بھی ہے، عقل بھی ہے، پڑھے لکھے، ہم سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اگر وہ اس کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور کسی ایک فرد پر امید رکھنا کہ وہ تبدیلی اس سے آ جائے گی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل احمقانہ سوچ ہے، اور اس سوچ کے اندر میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی تقویت کی بات نہیں ہے کہ جو عوام مطلب چاہتے ہیں۔ تو میرا تو صرف ایک گزارش ہے، اگر ہم نے آپ میں اتحاد پیدا کر لیا تو بہت تبدیلی آ سکتی ہے، اور اتحاد پیدا نہیں کیا تو جو خلا ہوگا، جو اسپیس ہوگا، اس سے یہ دہشت گرد فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اب بھی اٹھا رہے ہیں، یہ اسپیس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جو ہمارے درمیان اختلافات ہیں، اور اگر ہم ٹھیک نے ہے، اختلافات نہیں ٹھیک ہے، کیا۔ کرنل صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ کرنل صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں، اب مجھے معلوم ہے کہ نواز شریف صاحب واپس تو آ رہے ہیں اور آپ لوگ بہت پر امید بھی ہیں، سارے معاملات بھی ہیں، لیکن اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ وہ گئے ایک اسٹیمپ پیپر پہ تھے شہباز شریف صاحب کی گارنٹی پہ، اور وہ ود دا کورٹ آف لا، ان دا کورٹ آف لا تو وہ ایک طریقے سے ایبسکانڈر رہے، تو وہ واپس آئیں گے تو جیل جائیں گے، کیونکہ کل پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی صاحب نے بھی کہا کہ وہ آئیں گے تو جیل جائیں گے، پہلے تو جیلوں کو وہ فیس کریں گے اور اس کے بعد آگے دیکھیں گے کہ کیا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں 21 اکتوبر کو، تو جو بھی قانونی راستہ ہوگا اسٹیٹ جو کرے گی وہ کرے گی، اور میاں صاحب جو ہیں وہ اس کو بالکل قانونی طریقے سے فیس کریں گے، اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ وہ سرخرو ہوں گے۔ باقی دیکھیں وہ آئیں گے، الیکشن ہوں گے، پولیٹیکلی جو بھی پارٹی جیتے گی وہ اقتدار بنانے کی حقدار ٹھہرے گی، تو اس طریقے سے یہ ہے کہ ان کے آنے سے اقتدار، یہ جو الیکشنز ہیں ان کی راہ ہموار ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں جیسے ہی پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو پاکستان ایک دفعہ پھر ترقی کی طرف چلے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ پی ایم ایل این کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ دیکھ لیں۔ آپ سب سے پہلے تو میاں نواز شریف صاحب کے دور میں دہشت گردی بالکل ختم کر دی گئی تھی، ان کے آنے سے پہلے دہشت گردی جو ہے وہ انتہا پر تھی، وہ ختم ہوئی۔ اس سے پہلے آئی ایم ایف سے ہم نے چھٹکارا حاصل کیا، پھر جب ہمارا یہ دوسرے والا ٹینیور آیا اس وقت پاکستان میں مکمل طور پہ جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ تھی، اور ایک محاورہ بن چکا تھا کہ بجلی آئی اور بجلی گئی، وہ ہم نے قوم کی جان چھڑائی اندھیروں سے۔ اس کے بعد تعلیم کا میدان دیکھ لیں، صحت دیکھ لیں، ہاسپٹل دیکھ لیں، میڈیسن فری میں دینا، اور اس کے بعد ایک بہت بڑا کمیونیکیشن نیٹ ورک سڑکوں کی صورت میں بچھایا گیا۔ سی پیک ایک ایسا منصوبہ تھا جس کو ختم کرنے کے لیے ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت میاں نواز شریف صاحب کی حکومت ختم کی گئی، دھرنے اسٹیبلش کیے گئے، اور عمران خان صاحب کو لا کر پاکستان کی جو گروتھ ریٹ تھا 5.8 میاں نواز شریف صاحب کے دور میں، اس کو یہاں تک لائے کہ وہ مائنس میں چلا گیا، اور آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کیے پی ٹی آئی نے، مگر اس کو نبھایا نہیں۔ ایک طرف معاہدے کیے اور دوسری طرف کہا جی یہ جو الیکشن ہوں گے 2022 میں، 2023 میں، اس وقت تک ہم پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھائیں گے۔ ایک طرف آپ سائن کر رہے ہیں کہ جی پیٹرول کی قیمت بھی بڑھے گی، بجلی کی قیمت بھی بڑھے گی، تو آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے ایک لمبا عرصہ جو ہے ان کی شرائط کو نہیں مانا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پی ڈی ایم کی حکومت کو بہت کڑی شرائط کے ساتھ آئی ایم ایف کے منصوبے کو ایکسپٹ کرنا پڑا۔ تو ابھی بھی جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے وہ لازمی آئے گی، اور یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ختم کس نے کی؟ پنجاب کی جو الیکٹڈ حکومتیں تھیں ان کو کس نے ختم کیا؟ کے پی کے میں کس نے ختم کیا؟ نیشنل اسمبلی کو میں سے کون بھاگا؟
دھرنے کس نے دیے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ قوم کے سامنے ہیں اور قوم باشعور ہے. انشاءاللہ پی ایم ایل این جو ہے وہ اپنے ٹریک ریکارڈ سے ملک کو ایک دفعہ پھر ترقی کی راہ پر لے جائیں گی. کیوں؟ عمران خان صاحب کی حکومت نے بہت ہمارے جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ہمارے بہت قریبی دوست تھے، چائنا کو ناراض کیا، یو اے ای کو ناراض کیا، سعودیہ کو ناراض کیا، ایون ٹرکی اور ملائیشیا تک کو بھی ناراض کر کے، اور یہ ویلے ہو کے بیٹھ کے اندرونی طور پہ بھی پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا اور بیرونی طور پر بھی تنہا ہو گئے ہم. تو ابھی آہستہ آہستہ پی ڈی ایم کی حکومت نے ان چیزوں کو ریوائیو کیا ہے. الیکشن کی پوری تیاریاں ہیں. انشاءاللہ الیکشن ہوں گے، پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی، اور اللہ نے اگر ہمیں موقع دیا تو ہم اپنے ٹریک ریکارڈ کے مطابق میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں ملک کو ترقی کی راہ پر دیکھیں گے، اور قوم کو اس چیز کا پتہ ہے. ہم ٹھیک ہے کرنل صاحب، ٹھیک ہے کرنل صاحب، بہت شکریہ آپ کا. میں ذرا روبینہ قائم خانی صاحبہ کی طرف بھی جاتی ہوں. روبینہ قائم خانی صاحبہ، پیپلز پارٹی کو اعتراضات ہیں. اب تو مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں باقاعدہ کہ طلوع سحر ہے تو وہ صرف نواز شریف سے ہے، بحرانوں میں گھرے پاکستان کے لیے. دیکھیں وہ تو میں یہ کہوں گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کسی کو صفائیاں دینے کی، اور عوام کے سامنے سارے حالات ہیں کہ کون ملک میں رہ کے کس نے جو ہے حالات کا مقابلہ کیا، اور کون جو ہے وہ باہر بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہے. سو یہ ساری چیزیں میں یہ کہوں گی کہ ہاں ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے کہ جس طرح سے محترمہ شہید نے جو ہے وہ سی او ڈی سائن کیا، اور پھر سیکنڈ ٹائم چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی بھی یہی کوشش رہی کہ ہم جو ہے چارٹر آف ڈیموکریسی 2 جو ہے وہ سائن کریں، اور تمام جماعتوں کو جو ہے ایک پیج پہ ہو کے، جو خاص طور پر میں پاکستان پیپلز پارٹی یہی سمجھتی ہے کہ ملک کی مسائل کا حل جو ہے وہ کسی کی بھی سولو فلائٹ میں نہیں ہو سکتا، اور جو ہے وہ کوئی بھی اکیلا جو ہے جو خاص طور پر آج ہمارا ملک گھرا ہوا ہے، وہ کوئی بھی ایک پولیٹیکل جماعت جو ہے اس کے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتی. اس کے میں یہی کہوں گی کہ مطلب تمام جماعتوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا، اور یہ ہمیشہ سے ہماری کوشش بھی رہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ ایون دوسری جماعتوں کی طرف سے ہمارے اوپر جس طرح کے جملے کسے گئے، اور جس طرح سے جو ہے وہ ایک رویہ دیکھا گیا جب پاکستان پیپلز پارٹی فیڈرل میں تھی، اور شہباز شریف صاحب کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ زرداری صاحب کو ایز اے پریزیڈنٹ ویلکم بھی نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ جس بردباری کے ساتھ ہم نے ہر چیز کو برداشت کر کے، ہم ہر چیز صبر کے ساتھ جو ہے ہم نے صرف اور صرف ملکی مسائل کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول کرنے کے لیے، اس ملکی بحرانوں سے جو ملک میں جو بحران ہے معیشت کا، اور آپ دیکھیں کہ دہشت گردی کا، ان چیزوں سے نکلنے کے لیے جو ہے وہ غریبوں کے لیے جو ہے وہ ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جو ہے وہ الائنس کیا. اور یہ ایک پاکستان پیپلز پارٹی کی ہی کاوش ہے کہ جو آج پارٹیز اگر ملکی ایشوز کے اوپر اکٹھی ہوتی ہیں تو وہ ہم ہی ہیں جو بار بار پارٹیز کو جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج پہ لے کر آتے ہیں. تو میں یہ کہوں گی کہ اب اس طرح سے کہنا کہ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے، وہ ان کے فادر ہیں، ان کی پارٹی کے لیڈر ہیں، وہ کہیں گی ان کے لیے. مجھے تو جو نظر آتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی غریبوں کی بات کی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے منشور سے لے کر اور عملی اقدامات تک جو ہے وہ ہم نے ہی کوشش کی ہے کہ جو ملک میں غریب لوگ ہیں ان کی آواز بنی جائے. ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دیا. ٹھیک ہے، میں ذرا مولانا راشد سومرو کی طرف بھی جاتی ہوں، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہوا ہے جے یو آئی سے. مولانا راشد سومرو صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. ارفان صاحب، ہم ٹرائی کر رہے تھے آپ کو بہت دیر سے، لیکن آپ کا فون نہیں مل رہا تھا. ٹائم ختم ہو چکا ہے آلموسٹ میرے پاس. کوئکلی آپ سے جانوں گی مستونگ کے حوالے سے، کیونکہ آج آپ کے رہنما حافظ حمداللہ صاحب بھی اس میں زخمی ہوئے تھے اور کچھ دیگر افراد بھی زخمی ہوئے تھے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بہت بڑا ثانیہ ہوا ہے، اور حافظ حمداللہ صاحب ہماری جماعت کا بہت بڑا سرمایہ ہیں. ہارڈ ورکر رہے ہیں اور سیلف میڈ انہوں نے سیاست کی ہے. نیچے سطح سے لے کر وہ اٹھے ہیں، اور اسٹوڈنٹ لائف سے وہ جمعیت علماء. لیکن جمعیت علماء اسلام کا قصور کیا ہے؟ کیوں حملے ہو رہے ہیں؟ اب میرے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب پر 3 خودکش حملے ہوئے.
مولانا عبدالغفور حیدری صاحب پر خودکش دھماکہ ہوا، اکرم خان دورانی پر خودکش دھماکہ ہوا، باجوڑ میں ہمارے 80 نوجوانوں کے لاش ہمیں دیے گئے، میرے شہید والد کا جنازہ مجھے دیا گیا، بہت سینئر عہدیداروں کے جنازے دیے گئے۔ صرف اس چیز کی سزا مل رہی ہے کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے ساتھ کیوں کھڑی ہے، آئین پاکستان کے ساتھ کیوں کھڑی ہے، جمہوریت کے ساتھ کیوں کھڑی ہے، لیکن ان بزدلانہ کارروائیوں اور حملوں سے ہمارے عزائم پست نہیں بلکہ ہمارے عزائم مزید بلند ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ ملک کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے، آئین اور جمہوریت کی بالادستی کے لیے جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں اپنی جدوجہد کو جاری رکھے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مولانا راشد سبرو ہمارے ساتھ موجود تھے، آغا مسعود صاحب تھے، ربینہ قائم خانی تھی، کرنل مبشر صاحب تھے، آپ سارے معزز مہمانوں کا بے حد شکریہ۔ اسی کے ساتھ جی اپنی میزبان رضا صفی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔